हुजूर ने जब लश्कर रवाना किए, काफिले भेजे जिहाद के लिए, या कुछ लोगों को बाद सूबों पर बतौर गवर्नर तैनात फरमाया, तो फरमाया लोगों को खुशखबरियां देना, लोगों को खुशखबरियां देना, परेशान ना करना, लोगों पर आसानी करना, उन्हें मुश्किल में ना डालना। हुजूर उम्मत पर आसानी करते, क्यों? इस रिश्ते में हसासियत है। जब कुरान मजीद की वो आयात नाजिल हुई ना जिनमें सख्त अहकामात हैं, तो महबूब कई दिन रोते रहे अपनी उम्मत की इस तकलीफ में कि ये दोज़ख में जाएंगे। कई दिन तक हुजूर ने आंसू बहाए। सारा कुछ जानने वाले रब ने पैगाम भेजा। हजरत जिब्रील हाजिर बारगाह हुए, या रसूलल्लाह, रब फरमाते हैं परेशान क्यों हैं? कहा अल्लाह ने सख्त हुक्म दे दिया है, उम्मत कमजोर है, कैसा पूरा करेगी? अल्लाह करे आपकी पूरी तवज्जो हो जाए मेरी बात पर। आमीन तो कह दें, आमीन तो कह दें यार। अल्लाह करे आप पूरे जाग जाएं और मेरी बात आप गौर से सुने, तवज्जो करें। अजीज भाई, इस पर गौर करो। इस हसासी, आज उम्मत को कहा जाए ना तो दाढ़ी शरीफ रख ले, उसमें हसासियत ही नहीं आती। वो कहते हैं पीर साहब आप दुआ करें, तो मैं कहता हूँ जब आप तनख्वाह लेने गए थे तब तो नहीं दुआ करा के गए थे। उस वक्त भी कहना था मुश्किल हो रहा है बैंक तक जाना, तो मैं तो नहीं जा सकता, दुआ कर दे। जब आप माल हासिल कर रहे थे, किसी जगह थे, वो तो बड़ी आसानी से आपने ले लिया। और दाढ़ी के लिए पहले आपको वजीफा दिया जाए, दुआएं की जाए, आपके लिए चिल्ला किया जाए, फिर आप सुन्नत शरीयत की तरफ आएंगे। हसास रिश्ता, रसूल कायनात आंसू बहा रहे हैं। किस तरह ये उम्मत हिसाब देगी अल्लाह के हुजूर? कैसे? बड़ी काहिली है हमारे अंदर, बड़ी सुस्ती है, हम बड़ी आजमाइशों में। हुजूर जानते, जब महबूब कई दिनों तक रोए, अल्लाह करे उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें हैं ना जिनमें मजबूर कर देता है खतीब, वाइज, नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें और उसे कहें दिल बड़ा परेशान है, मदीने वाले की कोई नात तो सुनाओ। कभी ऐसा भी हो ना कि घर में पैसे ना मिलने पे तो टेंशन होती है, और कोई मुकदमा आ जाए तो परेशानी होती है, लड़ाई हो जाए तो होती है। कभी यूं भी तो हो ना, रात को अब्बा जी रो रहे हो बिस्तर पे और बड़ा रो रहे हो और तड़प के रो रहे हो, बच्चे आके अम्मा से पूछे क्या मसला है हमारे अब्बा को, कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई दुख है? अम्मा कहती है जाओ तुम्हारे वाली बात नहीं। बच्चे इसरार करके कहते हैं नहीं अम्मा बता तो सही मसला क्या है। तो अम्मा ठंडी आह भर के कहती है पुत्र तुम्हारे बाप को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, जिन्नू वेख के ठरदियां अखियां ने ते जिन्नू वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। पैसे जितने आगे जी इन्ने ही बड़े ने, उन्ना सुटियो थोड़ी मेहरबानी। असी किड्डी समझदार कौम आ, पहले आप ही खिलारी देने फिर आप ही इकट्ठी करी देने। कैसी बात है। गौस पाक की महफिल में लोग बंदे गिनते थे, तौबा किस किस ने की। हमारी महफिलों में लोग नोट गिनते हैं और स्पेशल बंदे रखे हुए नोट गिनने के लिए। बस करें यार, छोड़ दे, बड़ा हो गया ये काम हमारी। सुने जी, सुने, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे भाई अल्लाह जज़ा दे। सुने, हमें जो कुछ दीन ने दे दिया है वो हमारी औकात से पहले ही बड़ा ज्यादा है। तो ये नोट छोड़ तो ये तो बात ही पीछे रह गई है। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज कर रहा हूँ। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में। उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हजरत जिब्रील ने जाके अर्ज की या रसूलल्लाह वो जो खास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में उम्मत के हक में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया? कहा कह दो महबूब से जाके वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। राजी किया जाएगा उम्मत के हक में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राजी नहीं होना। हुजूर का ये रिश्ता हसासियत वाला है। और चूंकि हमारे पास तो अब हम बाल दफा लगता है कि ज्यादा आलिम हो गए लोग, तो हमारी दीवारों पर ना, स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेजों के कॉल भी अब लिखे हुए हैं। तो कई दफा पूछने को दिल करता है इंतजामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई हैं बच्चों को, जो तुम्हें अब कॉलों की जरूरत पड़ गई वो भी गैरों के अकवाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। ओ खुदा के बंदो,
حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے. یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ. ایک ایک بات کھول کے بیان کی. امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے. ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا. نقطے وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے. وہ کیوں لگا کہتا میں جملہ دین لگا. او خدا کے بندے تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ. اور پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب 50 کو دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا، تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا، کوئی ایٹم بم بھی آئے گا. بھائی تو دے دے جو تو نے دینا. اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا؟ اور پھر سارے کہہ رہے ہیں جتنے آئے، نقیب، نعت خان، خطیب، سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا، کہیں جا رہا ہے. اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے، جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو. مولوی نکما بھی ہو نا میری طرح کا، آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا. آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائے؟ تیاری کریں، حضور کے فرامین سنیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں. چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں. اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر. کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی. ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے، کشادہ روئی، خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا. وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے. لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا. ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے. اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو، جس سے توقع نہ ہو. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی. تیرے اوپر امیدیں بڑی تھی، تو تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تیری بنتی نہیں. حضرت صدیق اکبر طبی طور پر نرم آدمی، لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں، اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہو، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی. کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے. یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. شکایت آئی، کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے. حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو. حاضر بارگاہ ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر جھکائی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، تم نے تھپڑ مارا باپ کو؟ خاموش کھڑے، خاموش. کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا؟ باپ کو مارا ہے. چپ کھڑے. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے نا گردن اٹھائی، آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے. رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے، میں سی نہیں کروں گا. پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے، آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے. یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں، پر آپ کا اور میرا رشتہ. حضور آپ کی اور میری بات تن تندور تے ہڈیاں پالن، اسی ہاواں نال تپایا ہے. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا ہے. تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری. تین وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے. شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا. اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے. محبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی. ہم یہ کیسے قبول کریں؟ کیسے اس بات کو قبول کریں؟ عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت آپ دیکھیں، صحابہ نا اس حساسیت، اور صرف ناموس رسالت کے مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں وہ حضور کے حق میں حساس تھے. ہمیں ہر مسئلے میں ہی حساس ہونا ہے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ مجھے آپ کی گرمی کا بڑا سخت احساس ہے.
اور جو لوگ بڑی تکلیف میں بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے، میں کوئی بات لمبی نہیں کرنے والا، بات بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے محبوب جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے تو محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک بندہ دروازے کے باہر تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ ایک کبھی پچھلی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جس نے جہاں سنا نہ بیٹھ جاؤ وہ وہیں۔ محبوب نے جمعے کی تکمیل کے بعد پوچھا تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں کب کہا تھا، تمہیں کب کہا تھا، تمہیں میں نے تو اسے کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا۔ سانوں تے قید سجن دا گہنا ہے تے وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ سانوں تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو چپ کر کے بیٹھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ محبوب پاک نے فرمایا دیکھو نا، حضور نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز خیال آیا کہ یا اللہ قبلہ بدل جائے نا، اور وہ قبلہ ایسے نہیں تھا کہ ادھر کو کر لے، آپ مسجد قبلہ تین جائیں، منہ اس طرف تھا اور کرنا تھا اس طرف، تو محبوب نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائی۔ یہ رشتہ حساس ہے نا، اس میں بحث نہیں۔ اور شریعت کا جب کوئی حکم آئے تو پھر اس میں بحث کیسے مومن کہہ لیتا ہے کہ میں نے ٹھہر کے داڑھی رکھنی ہے، یہ کیسے کہہ لیتا ہے کہ میں نے شریعت پہ عمل ذرا ٹھہر کے کرنا ہے، ذرا یہ تو کیسے کہہ لیتا؟ تجھے حضور کا پیغام مل گیا تو ابھی تک کہہ رہا ہے ذرا ٹھہر کے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو نے سوچ کیسے لیا؟ اتنا حساس۔ اماں بات کہے نا، اماں پتر 2 دفعہ توجہ نہ کرے تو اماں کہتی ہے تو میری بھی نہیں سنتا۔ 4 دفعہ پیر صاحب کو کہنا پڑے تو حضرت شیخ بگڑ جاتے، کہتے جا دوڑ جا، اتنی دفعہ کہے تو سنتا ہی نہیں۔ میری طرح کا چھوٹا مولوی جو سویرے علی بات تاسا پڑھائے، اس کا بچہ سبق پڑھتے منہ ادھر کر لے تو تھپڑ مار دیتا ہے، کہتا ہے میں تینوں سبق پہ پڑھانا تکنا کدھر ہے؟ اور یہاں امت کا یہ حال ہے کہ وہ حضور کا پیغام بھی توجہ سے نہ سنے، وہ شریعت اسلامیہ کی بات پر بھی غور نہ کرے، اور دین پر عمل کرنے میں کہ ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے۔ سود حرام ہے، وہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، اور قیامت تک حرام ہے۔ بی بی پر پردہ ضروری ہے، اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ بیویوں نے پردہ کیا ہے تو ان بیویوں کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ اور اگر نابینا صحابی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پردہ کرو، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے۔ اس پیر سے کہو تو شرم کر، تو حیا کر، شریعت کا پاس کر۔ یہ کیسے ہوگا کہ تو بے پردہ آ کے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ؟ کس طرح ہو گیا تو؟ کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا؟ اس میں شریعت اسلامیہ کا ہی پاس نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت میں کسی نے دعوت دے لی، کو شیخ تھے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پردہ تعویذ بانٹ رہے تھے۔ فاضل بریلوی واپس آ گئے، ان کو کسی نے کہا وہ آپ کے مہمان تو جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے سے دوڑے آئے تو کہنے لگے جناب کچھ تو لحاظ کریں، آپ جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نہیں جاتا، آتا واپس جا رہا ہوں۔ کہا کچھ تو لحاظ کریں۔ فرمانے لگے تو شریعت کا لحاظ نہیں کرتا، میں تیرا لحاظ کروں؟ لیکن وہ بھی کمال ہی بندے تھے، کہنے لگے جی میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ فرمایا تو توبہ کرتا ہے تو پھر سینے سے لاگ، پھر چلتے ہیں، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیز، نبی پاک کے صحابہ ہر مسئلے میں حضور سید عالم کی ہر تعلیم پر عمل کرنے میں حساس تھے۔ اس طرف 2 منہ کر کے رکھتے پڑھائیں، اگلی 2 رکعتوں میں چہرہ ادھر کر لیا، کسی نے نہیں پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جدھر حضور کا چہرہ ہمارا بھی ادھر ہی چہرہ۔ اپنی زندگی میں یہ والا حسن پیدا کرے، شریعت کے معاملے میں، نبی پاک کی محبت کے معاملے میں لے تو لالا چھوڑ دیں، اگر مگر چھوڑ دیں، کریں گے دیکھیں گے ہو جائے گا فلانی دیر کے بعد، یہ کام چھوڑ دیں۔ عمل کرنا ہے تو بس پھر 100% کرنا ہے۔ آخری بات یہ کہ آپ نے دستار فضیلت کی ہے طالب علموں کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب ماشاءاللہ،
اللہ کریم نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں عرض کریں، آپ مجھ سے دعا کریں، کیا؟ رب زدنی علما۔ صرف آیت کا ترجمہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، مفہوم آیت، رب کہتا ہے محبوب مجھ سے کہیے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ یقین کی بات ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے جو نہیں پتا تھا سارا حبیب کو سکھا دیا۔ انہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے دی، لیکن پھر بھی کہا مجھ سے آپ عرض کریں یا اللہ میرے علم میں۔ یہ ایک معنی اس کا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تعلیم امت بھی ہے کہ امت ہر وقت دینی علوم کے لیے کوشش کرتی رہے، بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں اب پڑھ گیا ہوں، ساری زندگی سیکھیں، اور سیکھیں تو بحث کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا، علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ دین کا علم سیکھنا ہے تربیت کے لیے، ہم وہ دین سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے ہاں نا دینی علم سیکھنے کا ذوق نہیں، شوق نہیں۔ میں الحمدللہ ہم تو اہل تصوف کے غلام ہیں، اور طریقت کے بغیر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے؟ قرآن و سنت کا نچوڑ ہی تو ہمارے صوفیاء نے ہمیں دیا ہے، لیکن جو چیزیں اصل ہیں ان پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہاں ایک بزرگ بٹھا دیے جائیں بڑے نیک پارسا، تسبیح دے کے، بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، پڑھے ہیں ان پڑھ، اور ایک طرف مولانا کو بٹھا دیا جائے کہ آپ مشکات کا درس دیں، تو زیادہ قوم کدھر جاتی ہے؟ تسبیح والے بابا جی کی طرف، کیونکہ وہ جبے کبے میں بیٹھے۔ لیکن حضور نے ہمیں سوچ کیا دی ہے؟ نبی پاک مسجد میں آئے تو دو جگہ پہ لوگ بیٹھے تھے مسجد میں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد ہو رہی تھی، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ درس دے رہا تھا۔ حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں محفل خیر والی ہیں، لیکن پھر فرمایا چونکہ میں استاد بن کے آیا ہوں لہٰذا حضور وہاں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ اور میرے بھائی جس طرح تسبیح میں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے نا، اس طرح وضو کے مسئلے سیکھنا بھی ثواب ہے، غسل کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ خدا را اس کو بھی سمجھو، اگر آپ طریقت کے وہ بھی ضروری ہے ضرور پڑھو، وہ بھی چھوڑ دیے لوگوں نے، لیکن صبح جو درس دیا جاتا ہے مسجد میں اسے بھی سنو، اس میں بھی نفع ہے۔ دینی علوم کا مزاج، دینی مدرسوں میں بڑی ترجیحات کی ضرورت ہے، بڑی تبدیلیاں چاہیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسوں سے صرف چندے کا رشتہ نہ رکھیں، مدرسے میں جایا بھی کریں، وہاں آپ غور بھی کریں کہ کھانا کس طرح کا پکتا ہے، طلباء کے آرام کی کیا سہولیات ہیں، جہاں تبدیلی کی حاجت ہے وہاں ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ آج بھی سب سے کم خرچ میں سب سے زیادہ پڑھائی جہاں ہوتی ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے، کم سے کم خرچ میں۔ یہاں اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں برائے مہربانی، اور مدارس کے جو طلباء ہیں بالخصوص ان پر ہمارے ہاں عجیب حال ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتوں نے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں، اور کمیٹی والوں نے اسی طالب علم کے اوپر کھال رکھی ہوتی ہے قربانی کی۔ بھئی آپ تو حدیث سنا رہے تھے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، تو آپ نے کیا بچھایا ہے؟ قربانی کی کھال۔ یہ جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ سیکٹری صاحب کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے مدرسے کے طالب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ گھر جائیں، کوئی حاجت نہیں کہ آپ سے کوئی بھی کام کرا جائے، قطعاً نہیں، یہ مزاج ہی نہیں، آپ اپنے اپنے گھر جا کے عید گزاریں۔ ہاں کچھ عرصے سے مجھے پتا چلا کہ بعض گھروں میں بڑی غربت ہے، تو وہ اس طرح کے قربانی کے گوشت کے بھی ذائقے غریبوں کو نصیب نہیں ہوتے، چونکہ وہ بھی اسی جانن والے نوں دینا ہوندا ہے نا، جدھروں مینوں اٹھدا ہے میں انہاں نوں گاں دا کلیا ہے، پھر کسی نے فون کرتا ہے تساں چونکہ اکٹھا کیتا ہے تو وہ بھی کلیا جے، وہ بس کر دے۔ اور پھر ایک اور بات بھی، مہنگائی بڑی زیادہ ہے ملک میں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کون رونا رو رہا ہے مہنگائی کا؟ وہ بندہ رو رہا ہے جو ہر تیسرے دن چھوٹا گوشت کھاتا ہے۔ سارا سال رب نے اسے دیا ہے تو اس نے نہیں کہا مہنگا میں نے نہیں کھانا، سال کے بعد اسے اللہ نے کہا ایک میرے راہ میں بھی قربان کر، تو کہتا مہنگا ہی بڑا ہے۔ تو سارا سال کھاتا رہا تھا تو نہیں، تو نے کہا مہنگا تھا، اب دینے کی باری آئی ہے۔ تو یہ حکومتیں جتنی ہیں نا کام کر رہی ہیں، جو پہلے گزری ہے، یہ آئی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جو حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں یہ قوم کا کوئی سوچیں گے۔ یہ تو نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں، انجن بھی وہی پرانے اور اندر بھی سارا کچھ وہی، ان سے تو کوئی توقع نہیں۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ عید پہ 3 دن عید ہے تو ایک جوڑا خرید لیں، ایک جوڑے میں 2 پرانے استعمال کر لیں، لیکن تھوڑا سا کم کریں خرچہ، اور تھوڑا دیکھیں ہماری گلی میں کون غریب بستا ہے۔ اگر ہم
ہم ووٹوں والے دن لسٹیں بنا سکتے ہیں نا کہ کدا ووٹ کتنے ہوئے تو وہ بندہ ایسے لے کتنے ہوئے. وہ اگر چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تو وہاں سے جا کے لوگ کھینچ کے لے آتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا علاقہ چنگیا میرے خیال اتنے جی نہیں ہوں تسی بول دے نہیں نا. ہاں پہنچ جاتے ہیں نا ادھر سے کہ آپ آئیں جناب. وہ کرتے ہو نا, ساری لسٹیں بن جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے. یہ کیوں نہیں پتہ لگتا کہ کیڑے گھر آج روٹی نہیں پکی؟ یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ فلانا مقروض ہے اسے کوئی جینے نہیں دے رہا؟ مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی. اگر ووٹوں کی لسٹیں بن جاتی ہیں تو یہ لسٹ نہیں بن سکتی قربانی کس کس نے نہیں کی. خدا را ایک دوسرے کا بازو تھامے. ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں لایا. یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ کھل کے کھائیں اور دائیں بائیں ہمارا خیال ہی نہ جائے. تو 3 باتیں عرض کی ہیں. سب سے پہلے تو نبی پاک سے ہمارا احساس والا رشتہ ہے. شریعت پر فوراً عمل کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو پوری کوشش میں لانا چاہیے. دوسری بات, دینی علوم کی رغبت کریں, مسائل کو سیکھیں, ان پر عمل کریں, پوچھیں جس بات کا نہیں پتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کو ختم کرتا ہے. پوچھ لیں سوال ادب کے دائروں میں. اور تیسری بات یہ کہ اپنے ارد گرد خیال کریں, غرباء کا, مساکین کا, یتیموں کا, ناداروں کا. ان لوگوں سے پیار کریں. ان سے پیار کرنا بھی مدینے والے کا طریقہ ہے. یہ بھی ہمیں حضور کی سنت کے قریب لے جائے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.